इस्लाम में प्राइवेसी का तसव्वुर। इस्लाम दीन फितरत है, इसीलिए इसकी तालीमात भी इंसानी फितरत से मुतसादिम नहीं बल्कि फितरत के ऐन मुआफिक हैं। अल्लाह पाक ने इस्लामी तालीमात में ऐसी हमागीर जामियत, वुसअत, गहराई और गीराई रखी है कि बड़ी से बड़ी ज़रूरत और छोटी से छोटी हाजत की रहनुमाई उसमें मौजूद है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को जहां बहुत से हुकूक अता फरमाए हैं, उनमें से एक हक मुसलमान की ज़ाती ज़िंदगी के मामलात की राजदारी भी शामिल है। हमारे मुआशरे में इसके लिए राजदारी, खलवत, प्राइवेसी, पर्सनल लाइफ में अदम मुदाखलत, प्राइवेट लाइफ के मामलात की पासदारी जैसे मुख्तलिफ अल्फाज राइज हैं। कहा जाता है, मेरी निजी जिंदगी में मुदाखलत ना करें। याद रही कि इस्लाम में प्राइवेसी की भी हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर हैं। इस्लाम ने घरों में आने जाने के आदाब सिखाए, इंसान की प्राइवेसी को ना सिर्फ महफूज किया बल्कि उसे एहतराम भी दिया। इस्लाम फर्द की जाती जिंदगी, उसके घर, जिस्म, गुफ्तगू, तहरीर और उसके राज सब की हिफाजत को शरई हक करार देता है। फितरत भी इस बात का तकाजा करती है कि हर इंसान को ये हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी के बाज पहलू सिर्फ अपने तक महदूद रखे। बिला मकसद मुसलसल निगरानी, टोह लगाना या जाती मामलात में मुदाखलत जहनी दबाव, बेचैनी और इस्तिराब को जन्म देती है। किसी की प्राइवेसी का पासो लिहाज और एहतराम बाहमी एतमाद पैदा करता है। खानदान, अज़दवाजी जिंदगी और दोस्तियों में राजदारी का लिहाज ताल्लुकात को मजबूत बनाता है, जबकि प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी बेतमादी और नफरत को जन्म देती है। प्राइवेसी का पासो लिहाज रखने के बजाय दूसरों के ऐब तलाश करना, किसी की जाती जिंदगी में उसकी इजाजत के बगैर झांकना या बिला वजह तजस्सुस में पड़ना माशरती बिगाड़ का सबब बनता है। यहां इंसानी जिंदगी में प्राइवेसी की जरूरत और अहमियत के चंद पहलू जिक्र किए गए हैं। घरेलू प्राइवेसी। इंसान का घर उसकी तन्हाई, राजदारी और खुलवत का खास मकाम है। घरों के बाहर लगे दरवाजे और दरवाजों पर पड़े पर्दे पुकार पुकार कर प्राइवेसी के एहतराम और उसके पासो लिहाज का दर्स दे रहे होते हैं। किसी के घर में बिला झिझक, बगैर तवक्कुफ, बिला इजाजत दाखिल होना उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना और उसकी तन्हाई में मुखल होना है। इस्लाम इस तरह के रवैये की इजाजत नहीं देता। इस्लाम से पहले अरब मुआशरे में एक दूसरे के घर बगैर इजाजत दाखिल हो जाने का रिवाज था। इस्लाम ने मुआशरे को बेहयाई और बदगुमानियों से पाक रखने के लिए ऐसे उसूल अता फरमाए कि अगर मुसलमान इनकी पासदारी करें तो मुस्लिम मुआशरा अमन, सुकून, सलामती, हुस्न इखलाक, बाहमी एहतराम वाला और बदगुमानियों से पाक मुआशरा बन सकता है। हजरत अदी बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अंसार की एक औरत ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में ऐसी हालत में भी होती हूं कि मैं नहीं चाहती कि इस हालत में मुझे कोई देखे, चाहे वो मेरा वालिद या मेरा बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मेरा कोई मर्द रिश्तेदार उस हाल में मेरे घर में आ जाता है, तो मैं क्या करूं? इस पर अल्लाह करीम ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। तर्जमाए कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाजत ना ले लो, और उनमें रहने वालों पर सलाम ना कर लो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत मान लो। कुर्बान जाएं इस्लाम की तालीमात पर। जब किसी के घर जाएं तो दाखिल होने से कब्ल रहने वालों से इजाजत तलब करने का पाबंद बनाया जा रहा है, ताकि घर वालों की इज्जत, नामूस और उनकी प्राइवेसी का पासो लिहाज रखा जाए। अगर घर में सिर्फ वालिदा और बहन हो तो ये तो दूसरों के घरों में दाखिले की बात थी। अपना ऐसा घर कि जिसमें वालिदा और बहन रहती हों, उसमें भी बगैर इजाजत लिए अंदर जाने की इजाजत नहीं। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तुम पर लाजिम है कि तुम अपनी माओं और अपनी बहनों के पास दाखिल होने से पहले इजाजत लिया करो। इस्लाम हमारी इज्जतों का कैसा मुहाफिज और हमारी प्राइवेसी का कैसा पासबान है कि अगर घर में सिर्फ अकेली वालिदा मौजूद हो, फिर भी बगैर इजाजत लिए अंदर दाखिल होना मना है। जैसा कि एक रिवायत में है कि एक आदमी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहा, क्या मैं अपनी मां से भी इजाजत लेकर उसके घर जाऊं? तो सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम हर वक्त और हर हालत में उसे देखना पसंद नहीं करते। वालिदैन की प्राइवेसी का भी ख्याल कीजिए।
اولاد کو چاہیے اپنے والدین کی رازداری، ان کی خلوت و تنہائی اور ان کی پرائیویسی کا بھی خیال اور لحاظ رکھیں، اس لیے کہ انسان اپنے گھر میں ہر وقت ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ والدین بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بعض باتیں ان کی اولاد سے بھی پوشیدہ رہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کی پرائیویسی کا خیال کرے۔ ایک روایت میں ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت صاف، واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اجازت طلب کرنے کی وجہ بھی ارشاد فرما دی۔ جیسا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی ماں سے داخلہ کی اجازت لوں؟ فرمایا ہاں۔ وہ بولا کہ میں گھر میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے داخلہ کی اجازت لو۔ تو وہ آدمی بولا، میں تو اس کا خدمت گار ہوں، یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے، پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت داخلہ لو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے بے لباس دیکھو؟ وہ بولا نہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے داخلہ کی اجازت لو۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری وجہ بیان ہوئی کہ چونکہ ماں کا سطر دیکھنا حرام ہے اور بے اجازت داخل ہونے میں اس کا اندیشہ ہے، لہٰذا اطلاع کر کے آنا چاہیے۔ ہاں، اگر گھر میں صرف بیوی ہو تو اطلاع کی ضرورت نہیں کہ بیوی سے حجاب نہیں۔ بہن بھائیوں کی پرائیویسی کا بھی لحاظ کیجیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنی اولاد اور ماں سے کمرے یا گھر میں داخلے کی اجازت لینی چاہیے، اگرچہ ماں بوڑھی ہو گئی ہو، اور اپنے بھائی، بہن اور باپ سے بھی داخلے کی اجازت طلب کرے۔ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا میں اپنی بہن کے پاس بھی اجازت لے کر جاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں۔ میں نے دوبارہ پوچھتے ہوئے کہا، میری دو بہنیں میری سرپرستی میں ہیں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں اور ان پر خرچ کرتا ہوں، کیا پھر بھی ان سے اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا، ہاں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ انہیں بے لباس دیکھو؟ پھر یہ آیت تلاوت کی، ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخلے سے پہلے تم سے اجازت لیں۔ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انہیں ان 3 پردے کے اوقات میں اجازت لینے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والوں نے اجازت مانگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس لیے اجازت لینا واجب ہے۔ ابن جریج نے یہ اضافہ نقل کیا، تمام لوگوں کے لیے اجازت لینا واجب ہے۔ داخلے سے پہلے اہل خانہ کو متوجہ کرنے کا انداز۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے، یا کھنکاری، جس سے مکان والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے، اور یہ سب کام اجازت لینے کے طور پر ہوں۔ یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ جھانکنا بھی منع ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جہاں بغیر اجازت داخلے کی اجازت نہیں دیتا، وہیں اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں دیوار کے اوپر، دروازے کی دراڑ یا کسی سوراخ سے اندر جھانکے، اس لیے کہ ہر عقل مند جانتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں کبھی بے تکلفی کی حالت میں بھی ہوتا ہے، پردے کا اتنا خاص اہتمام بھی نہیں کرتا جتنا وہ جلوت میں کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اچانک گھر میں جھانکے یا داخل ہی ہو جائے تو گھر والوں کے ستر پر نظر پڑنے اور بے پردگی ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ اسی لیے کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جان بوجھ کر جھانکنا شرعاً ممنوع ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے سوراخ سے آپ کے گھر میں جھانکا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کی ایک کنگھی تھی جس کے ساتھ آپ اپنا سر مبارک کھجا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا، اگر مجھے علم ہوتا کہ تم مجھے باہر سے جھانک رہے ہو تو میں یہی کنگھی تمہاری آنکھ میں مار دیتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت کا مقصد ہی یہ ہے کہ نظر نہ پڑے۔ کسی کے گھر میں جھانکنا اس کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی طرح ہے۔ جیسے وہ ممنوع ہے ویسے یہ بھی ممنوع ہے۔ یاد رہے، یہ حدیث ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں کسی کی آنکھ پھوڑ دی جائے یا قتل کر دیا جائے، کیونکہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا کوئی ایسا عمل نہیں جس پر قتل یا آنکھ ضائع کی جائے۔ یہ کام بھی نہ کریں۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اجازت لینے کے لیے دروازے کے باہر بھی کس طرف کھڑا ہونا ہے اور کہاں کھڑا نہیں ہونا۔ اگر اجازت لینے والا دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر گھر میں چلی جائے اور ایسی چیز یا ایسا منظر اس کی نظر کے سامنے آ جائے کہ جو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا انداز ہی قابل عمل ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر داخلے کے لیے تشریف لاتے تو سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ سیدھی یا الٹی طرف کھڑے ہوتے۔ پھر اگر اجازت مل جاتی تو ٹھیک، ورنہ واپس تشریف لے جاتے۔ موبائل، خط اور میسج کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی سے کال کرنے کے لیے موبائل مانگا یا کسی کا موبائل رکھا دیکھا تو اٹھا کر چیک کرنا شروع کر دیا، واٹس ایپ دیکھنے لگے، گیلری میں جا گھسے اور میسج پڑھنے لگے۔ یاد رکھیں، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ کسی کا خط یا چٹھی رخصت شرعی کے بغیر نہ دیکھیے۔ کسی کی ڈائری کی تحریر بھی بے اجازت شرعی نہ دیکھیے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کی تحریر میں نظر ڈالتا ہے وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے۔ نیز لوگوں کے موبائلز میں کئی راز ہوتے ہوں گے، جیسے محارم کی تصاویر اور ان سے کی گئی پرسنل باتیں وغیرہ، جن کا کسی اجنبی کو بلا اجازت شرعی دیکھنا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جس نے اس طرح کیا اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دو مسلمانوں کی باہمی گفتگو چھپ کر سننے لگتے ہیں۔ اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے لوگوں کے ناپسند کرنے اور نہ چاہنے کے باوجود ان کی باتوں کی طرف کان لگائے، بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اونڈیلا جائے گا۔ یاد رکھیے، اسلام میں پرائیویسی محض ایک سماجی قدر نہیں بلکہ ایک دینی، اخلاقی اور قانونی تقاضا ہے، جس کی بنیاد قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم پر قائم ہے۔ اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ پرائیویسی کا احترام ہر حال میں ضروری ہے، چاہے رشتہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ پرائیویسی کی پامالی نہ صرف فرد کو ذہنی اضطراب اور اذیت میں مبتلا کرتی ہے بلکہ معاشرے میں بد اعتمادی، بدگمانی اور نفرت کو جنم دیتی ہے، جبکہ اس کا احترام باہمی اعتماد، حسن اخلاق اور خاندانی و معاشرتی استحکام کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی نے انسان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، اسلام کی یہ تعلیمات پہلی سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہیں۔ اگر مسلمان قرآن و سنت کی ان ہدایات پر سنجیدگی سے عمل کریں تو ان کے گھروں میں سکون، خاندانوں میں اعتماد اور معاشرے میں امن، حیا اور باہمی احترام کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ اسلام انسانی عزتوں کا محافظ اور نجی زندگیوں کا بہترین پاسبان ہے، اور اسلام میں پرائیویسی کا تصور انسانی فلاح اور معاشرتی اصلاح کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔